रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दें। सूरज नूर से पहले हम करवा रहे थे, तो वो मेरे मोबाइल की बैटरी लो होगी जिसमें से कट गया जी। पीछे थोड़ा सा होगा, आगे जा रहे हैं पता नहीं। हाँ ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैदान माशर का मंजर बयान किया जा रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जब सूर फूंक दिया जाएगा तो इनके तमाम जो नस्ब है, रिश्तेदारी हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये इसलिए कि सख्त तरीन हालात होंगे, वरना रिश्तेदारियाँ तो रहेंगी, यानी कि इंसान भूल जाएगा उसे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा और बल्कि वो आपस में सवाल करेंगे। उस दिन वो आपस में एक-दूसरे से सवाल कर रहे होंगे। फ़मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसके अमल भारी हुए वही कामयाब होने वाले। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके अमल जो है वो हल्के पड़ गए, उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया। फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, वो हमेशा-हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तलफ़हु वुजूहहुमुन नार, उनके चेहरे वहाँ पे झुलसा दिए जाएंगे। वहुम फ़ीहा कालिहून, और वो उसमें तीवरी यानी कि मुँह चढ़ाने वाले होंगे। अलम तकुन आयाती तुत्ला अलैकुम फकुंतुम बिहा, अल्लाह ताला कहेंगे क्या तुम्हारे पास हमारी आयत आई नहीं थी, तुम उनको झुठलाया करते थे। तो देखें, अब देख लें किस तरह सीधी-सादी बातें कही जा रही हैं, कोई कुछ भी बात नहीं है। ये उस मंज़र को क़यामत के मंज़र को बयान किया जा रहा है। उसके बाद सूरत नूर शुरू हो रही है। सूरत नूर मदनी सूरत है। जब मुसलमानों ने मदीना में जमा होकर एक हुकूमत कायम कर ली, तो ज़रूरत थी कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुआशरा कायम किया जाए। यानी कि कुछ अपनी हुदूद बनाई जाएँ, कुछ सज़ा जो जराइम की हैं, क्या हो सकता है, मुआशरत में रहने के लिए मुआशरती चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उस एतबार से इसमें कुछ अहकामात आएँगे, बताया जाएगा कि अब जो कोई जुर्म कर रहा है, किस तरह का कर रहा है, तो उसे क्या किया जाए। तो उस एतबार से इसमें कई सारे अहकामात हैं। तो इसमें एक बड़ा जो मेजर वाक़या है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा जनाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो तोहमत लगी, तोहमत ज़िना की लगाई गई, तो वो भी इसमें ही ज़िक्र है, थोड़ा-सा आगे जाके आएगा। चलो हम अपनी तफ़सीलात की चलते हैं, और तो वहाँ पे जाके आगे मज़ीद चीज़ें आ जाएँगी। तो पहली तो ये है कि जो भी गैर शादीशुदा ज़ानी, उसकी सज़ा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा, उसे 100 कोड़े मारे जाएँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसमें कोई नरमी ना इख्तियार की जाए, और वहाँ पे जहाँ पे मारने हैं, वहाँ पे एक लोगों का कसीर तादाद लोग भी हों, ताकि वो देख के इबरत पकड़ सकें। ये छुपे-छुपाए ना हो जाए ना सारी सज़ा, तो मकसद तो ये है कि बाकी लोग उससे इबरत पकड़ सकें। और उसके बाद एक और बात कही जा रही है, ये आयत को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। इसके बारे में 2-3 ऐसी कंट्रोवर्सी मौजूद होती हैं जो आपको मुआशरे में सुनने को मिलेंगी और तंग भी हो जाएँगे, बल्कि आप लोग ये है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। ज़ानी मर्द नहीं निकाह करता मगर ज़ानिया से या मुशरिका से। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, ज़ानिया औरत नहीं निकाह करती मगर ज़ानी मर्द से या मुशरिक मर्द से। यानी दोनों के अपोज़िट एक बात कही जा रही है कि ज़ानी मर्द जो है वो जब निकाह करता है, वो या ज़ानी औरत से करेगा या मुशरिक से करेगा, इसी तरह अपोज़िट। ठीक है? एक सिंपल बात ये कही जा रही है। अब इसके बारे में ये कहते हैं कि देखो जी, जिस मतलब कि जिसने ज़िना कर लिया ना, अब वो उसी के साथ, इसका ये मतलब नहीं है, हरगिज़ नहीं है, ना इससे कोई बात निकलती है इस तरह की। एक बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब समझ लें, इसका ये बात कही जा रही है कि जिस काम को वो अपने लिए पसंद कर रहा है, तो फिर अपने हमेशगी जिसमें उसने जहाँ पे रिश्ता उसने असल कायम करना है, तो वहाँ पे भी पसंद करे ना, फिर वहाँ पे से क्यों नहीं पसंद करता? यानी अगर ज़िना को अगर बाहिर पसंद कर रहा है, तो शादी करते वक़्त उसे क्यों कराहत शुरू हो जाती है? ये बात कही जा रही है। अब इसका तर्जुमा सुनें। ज़ानी अर्द को चाहिए, उसके लायक तो कौन-सी बीवी बनती है? ज़ानिया। ये बात कही जा रही है, वरना अगर ऐज़ मुआशरा देखा जाए, तो ना तो ऐसा होता है। यानी दो तरह से लोग कहते हैं कि जी जब अगर वो जिसने कर लिया उसी के साथ करे ज़िना, जिससे ज़िना कर लिया उससे शादी करे, ये भी गलत है। दूसरा ये कहते हैं कि जिसने एक दफ़ा कर लिया, अब वो जिससे भी करेगा ना वो ऐसी ही होगी, ये भी गलत है। इसका ये भी मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि चाहिए तो ये कि जिस तरह का ये काम खुद बाहर पसंद कर रहा है, वही उसी तरह का आगे भी पसंद करे। एज़ अ फ्यूचर शादी जब वो सिलेक्ट करने के लिए जाएगा, फिर उसी तरह की औरत पसंद करेगा, अगर इतना ही अच्छा काम है। तो चाहिए के एतबार से ये बात कही जा रही है, वरना ऐसा उसमें दूसरी तरह मौजूद नहीं है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जो पाक दामन नेक औरतें हैं, उन पर तोहमत लगाना है, उसपे भी जो है ना वो 4 गवाह चाहिए, और जो बंदा 4 गवाह नहीं पेश कर सकेगा, उसको 80 कोड़े मारे जाएँगे।
سزا دی جائے گی. اب دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے جو سمجھنی ضروری ہے. ایک اور یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایک والذین یرمون المحصنات، جو نیک پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کے بعد ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرے. یہ فاسق ہے سوائے ان میں سے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور وہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بندہ کسی نیک پاک دامن اور عورت پر لگاتا ہے تہمت، اب اسے 80 کوڑے مارے جائیں اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 گواہ لانا ممکن نہیں ہے. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیں، ڈیپلی جائیں کہ شریعت چاہتی کیا ہے. کہ ایک بندے نے کسی عورت کو اگر دیکھا ہے غلط کام میں تو وہ 4 بندے ڈھونڈنے تھوڑی چلا جائے گا کہ جا کے میں ڈھونڈوں اب کہاں پہ بندے لے کے آؤں. تو اس کا مطلب شریعت کی چاہت کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ شریعت چاہ یہ رہی ہے کہ جس بندے نے یہ گند دیکھ لی ہے نا، وہ گند وہاں پہ رکھے، اٹھا کے باہر نہ لائے. میڈیا، یہ سارا میڈیا کی شریعت اس میں لا رہی ہے میڈیا کو، کہ میڈیا کو بند کرو، میڈیا بند کرو. اس لیے کہ ایک کام کا تصور اگر موجود نہیں نہ ہوتا، لیکن اگر آج سے 1 مہینہ پہلے اس میڈیا نے یہ بکواس کرنی شروع کر دی کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا تھا، تو وہ 1 مہینے بعد وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میڈیا کی پاور ہوتی ہے. شریعت کیا کرتی ہے؟ ایک بندے نے سچی حق کی بنا پر کسی عورت کو یا کسی مرد کو کسی غلط کام میں ملوث دیکھا ہے، شریعت اس کو کہتی ہے کہ جا بھائی 4 بندے لے کے آ جو تیرے ساتھ اس ٹائم دیکھنے کے لیے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس وقت جاتا 4 بندے ڈھونڈتا اور کہتا ہے میرے ساتھ مل جاؤ. اتنی دیر میں کوئی رکا تھوڑی رہے گا اس کے لیے کہ 4 گواہ لے کے آئے گا تو پھر دیکھیں. تو اس کا مطلب ہے شریعت یہ چاہتی ہے اچھا اگر وہ نہ لا سکا تو پھر اس کو 80 کوڑے کس چیز کے لگیں گے؟ حالانکہ اس نے تو دیکھا بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، تو اس کو 80 کوڑے کس لیے مارے جا رہے ہیں؟ اس کو صرف اسی بات کے 80 کوڑے لگیں گے کہ تم نے اس گند کو پھیلایا کیوں، میڈیا کوریج کیوں دی. یہ اس بات کے ہے. تو شریعت یہ چاہتی نہیں ہے کہ اس طرح کے جو کام نا پھیلائے جائیں اور لوگوں کے پاس عام ہو جائیں. تو یہ بیسیکلی شریعت نہیں چاہتی ہے. باقی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے جب وہ ثابت ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا کام ہے تو پھر جا کے یہ کام کرو. ہاں اب دیکھیں ایک صورت اس کے اندر کنڈیشن بن سکتی تھی جو بڑی سخت ترین ہونی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ اپنی بیوی کے بارے میں اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی صورت دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کی شریعت نے ایک الگ سے صورت رکھی ہے. تو وہ ہوتا ہے ان کا آپس میں لعان، غالباً اس کو لعان ہی کہا جاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا انہوں نے. تو وہ ہوتا ہے کہ پھر مرد سے بھی 4 یعنی کہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، عورت سے بھی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور اگر دونوں اٹھا لیں تو پھر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے والے. تو ایک یہ کنڈیشن بن سکتی تھی. اب دیکھیں نا عام پرسن میں تو جو کنڈیشن نہیں بن سکتی تھی شریعت نے وہاں پہ کوئی نہیں کیا. شریعت میں کہا بس ٹھیک ہے سر اگر 4 گواہ لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو 80 کوڑے کھاؤ. سمپل. دوسرا اب جہاں پہ ایک کنڈیشن کہہ لیں کہ بڑی سخت تھی وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے یا کوئی الزام لگائے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے جو ایسا الزام کرے گا تو وہ بعد میں رہے گا تو نہیں نا اس کے ساتھ. تو اس لیے شریعت نے اس کا ایک اور حل نکال دیا ہے کہ وہاں پہ اب یہ گزارا نہیں ہونا تھا، تو شریعت نے اس کا حل نکال دیا. باقی عام طور پر یہ شریعت چاہتی نہیں ہے کہ اس طرح کے گناہوں کو اوپر اچھالا جائے، باہر لایا جائے. وہ جہاں پہ ہے وہاں پہ رہنے دیا جائے. ہاں جب وہ اس حد تک اوور ہو جائے گا کام، دیکھا اب 4 گواہ کا مطلب ہے کہ اس حد تک بندہ اوور ہو گیا، وہ بار بار ایک کام کو کری جا رہا ہے تو پھر اس کو کوئی 4 بندے دیکھنے والے بھی ہو جائیں گے. جب 4 ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب اس کو سزا بھی مل جائے گی. سمپل سی بات ہے. چلیں آگے چلیں. اس کے بعد ہے جی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی. لیکن منافقین تو پہلے ہی کوئی کسی ایسی بات میں رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ملے اور ہم جو ہے نا اسے بنائیں اور چڑھائیں اور بنا کے پیش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ جانے لگتے تھے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ کرتے تھے، یعنی پرچیاں ڈال کے جس کا نام نکلتا اسے لے جاتے. تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو آپ نے ان کو لے گئے.
تو عورتوں کو لے جانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہاں پہ ایک ڈولی ہوتی تھی، وہ یعنی کہ جانور کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، تو اس ڈولی کے چاروں طرف سے پردے ہوتے تھے، عورت اس میں بیٹھی رہتی تھی اور جانور چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ ایک الگ سے چلتا نہیں نہیں، تو قافلے کے اندر ہی ہوتے تھے نا، قافلے کے الگ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، تو اسی طرح ایک ڈولی تھی. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت تھوڑی تھی اور وزن بھی بہت کم تھا. ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا جہاں پہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا، تو یعنی کہ پڑاؤ کیا تو وہ اس ڈولی سے نکل کر اپنا کسی قضائی حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، تو کسی کو پتا نہیں تھا. وہ قافلے کو اجازت یعنی کہ روانہ کر دیا گیا کہ چلو نکلو آگے جانا ہے. اب جو قافلہ چلا تو وہ ڈولی کیونکہ کوئی دیکھتا تو اندر تھا ہی نہ، کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اندر دیکھے کہ وہ آپ صلی اللہ کی بیوی اندر تشریف موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ جو غلام تھا انہوں نے مل کے ڈولی اٹھائی اوپر رکھی اور چلا دیا اونٹ. اب جب وہ چلا دی گئی تو ان کے اندر تو ان کا وزن بھی تھوڑا سا ہی پتہ بھی نہیں چلا انہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، تو بعد میں پتہ لگا وہ پیچھے رہ گئی. تو جب وہ پیچھے رہ گئی تو وہ ایک غلام تھا، اس کا بھی نام نہیں میرے ذکر، تو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی نام وغیرہ دیکھنے کے لیے. تو جب وہ یعنی کہ قافلے کے پیچھے بھی ایک بندہ ہوتا تھا نا، جو بعد میں دیکھ کے آتا تھا کہ پیچھے کوئی چیز رہا تو نہیں. جب وہ آیا تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھی ہیں، تو اس نے انا للہ پڑھی اور کہا کہ یہ اس کا کیا کرے. تو انہوں نے پھر اپنا اونٹ دیا انہیں، وہ اس پر تشریف لے گئی وہاں پہ. تو وہ جو ہے نا پیچھے چلنے لگ گیا، اونٹ آگے آگے تھا، وہ پیچھے چلنے لگ گیا. تو اس طرح وہ قافلے کے ساتھ جب ملا تو اب اس پر اعتراض ہوا. منافقین کو موقع مل گیا کہ اب دیکھیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی تھیں تو اس کے ساتھ آئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا، اس طرح کی باتیں شروع ہوگی. تو اب دیکھیے گا یہ واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، اس میں بڑے سارے سبق بھی ہیں. اب جب یہ باتیں شروع ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی کہ آپ کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ اور ماحول کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی واپس پہنچے تو آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نا اپنے گھر چلی جائیں، یعنی کہ اپنے باپ کے گھر، جناب ابو بکر صدیق کے گھر چلی جائیں. وہ اپنے گھر تشریف لے گئی. آپ نے کچھ دن تک انہیں بلایا نہیں اور انتظار کیا اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے. اب خیر دیکھیں، جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان بھی سختی ہوتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں ہوتا. تو کیا ہوا، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، وہ بڑی سخت، وہ بہت زیادہ یعنی کہ روتی بھی تھیں، دعائیں بھی کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اس میں، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں. تو اب یہ بات چلتی رہی جی، وہ اس نے الزام لگایا، کس نے باتیں کی، یہ ساری چلتے رہے، وہ اس طرح ہوا جی. دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. آپ نے پہلے نمبر پہ بلایا جناب عمر کو، ان سے پوچھا کہ عمر کیا کیا جائے یار، اس طرح کی صورتحال ہے، اب ایک واقعہ بن گیا. تو جناب عمر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے کسی ذات کو چوائس کریں، چنیں اور اس کا کریکٹر ایسا. یعنی دیکھیں بصیرت، دیکھیں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی کیا بصیرت اور علم ہے، کیا بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کے لیے چوائس کریں، چنیں اور اس کا کریکٹر ایسا ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے، میری سمجھ میں تو نہیں یہ بات آتی. تو لہٰذا کیا کریں، آپ چھوڑیں ان باتوں کو اور جو ہے نا وہ اپنا کام جیسے تھا نا ویسے ہی کریں، یعنی کہ اس رشتے کو اسی طرح نبھانے کی کوشش کریں. آپ نے جناب علی کو بلایا تو جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتایا تو جناب علی نے کہا کہ دیکھ لیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس طرح کی یعنی کہ درمیان کا موقف دیا. تو پھر کیا ہوا، اور تھوڑے سے دن گزرے، مشکل ترین اور ہو گئے، باتیں بڑھتی جا رہی تھی دن بدن. یہ یعنی کہ ابھی یہ احکامات نہیں اترے تھے نا یہ والے، تو دن بدن یہ کام ہوتے گئے، بڑھتے گئے تو باتیں اتنی زیادہ بن گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، برات کا اظہار ہوا کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئی تو آپ بھی بڑے خوش ہوئے، اور بلکہ انہوں نے نفل بھی پڑھے اور کہا کہ دیکھو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی اور آپ کا نہیں کروں گی. انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کا نہیں کروں گی اس لیے کہ اب اللہ نے میری صفائی دی ہے اور آپ تو تذبذب کا شکار ہو گئے تھے. خیر بہت سخت حالات تھے اس وقت، لیکن اس میں ایک اور 2 چیزیں ہیں. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر
احکامات اتر گئے کہ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا اس کا سزا کیا بنتی ہے، وہ اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے مومن مردوں کے سامنے عورتوں کے سامنے اس طرح کا واقعہ آئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے سننے کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ۔ انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی ہے، تنبیہ بھی کی ہے، اور بڑے طریقے سے بات کہی جا رہی ہے کہ مومنوں کو ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ اگر کوئی ہوئی تھی تو ہم نے فوری یہ کہنا چاہیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انبیاء کی پوری لیڈ اور لڑی میں ایسی کوئی بات نہیں رہی ہے۔ نبی کی بیوی مشرک تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی، یہ رول ہے۔ پیچھے دیکھ لیں آپ، کافرہ رہی ہیں، نافرمانی پہ رہی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ زانیہ نہیں تھی، مشرک رہی ہیں، اللہ کے ان کو عذاب بھی ہوا ہے ان کے شرک کی وجہ سے، زانیہ نہیں رہی، اس لیے کہ نبی جو تخلیق ہے نا وہ ایک پاک نکاح کی ہوتی ہے اور اسی سے چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوا کیوں نہیں، مومنوں نے آگے سے بات یہ کیوں نہیں گئی؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک سخت ترین یہ بات کہی کہ ان الذین، جو بیسک اس میں سب سے بڑا سبق یہی ہے میرے خیال سے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہوتا کیا ہے، بے حیائی پھیلتی ہے۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں۔ اور یہ بات بھی کنفرم ہے، جو بندہ بھی بے حیائی پھیلانے میں ملوث ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک سزا دیتی ہی دیتی ہے، اس کا ایک چہرہ جو دنیا میں نظر آتا ہی آتا ہے، اس کو اس کا انجام دنیا میں بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس کے ہزاروں مثالیں موجود ہیں، اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے اگر اس کی مثالیں شروع ہوں۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور اس کے اندر یہ تھا، تو وہ یہ تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ ان کے رشتہ دار ہی تھے، یعنی کہ جنہوں نے باتیں شروع کی تھی، جہاں سے باتیں شروع ہوئی، تو اب وہ ان کو پیسے بھی دیا کرتے تھے، یعنی کہ کمزور بھی تھے، تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے ان کو اب کوئی پیسے نہیں دینے ہمارا، یعنی کہ ہم ان کو دیتے بھی ہیں اور انہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سختی سے کہا۔ اب دیکھیں یہ بات کیا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جی ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولا تحبوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی کو اللہ کے لیے دیتا تھا کوئی چیز، تو اب اس نے کہا ہے، یعنی جناب بکر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں نے نہیں دینی ان کو، دیتا تو اللہ کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے جس طرح ان کو معاف کیا گیا؟ اتنے یعنی کہ یہ اس پیک لیول کا کریکٹر ہے، آپ یقین کریں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان کے علاوہ کسی سے رونما ہو سکے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی پہ الزام لگاؤ کسی کے ہاتھوں اور پورے معاشرے میں پھیل گیا ہو، اتنا ہنگامہ آرائی ہوئی اس بات پہ، اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کا سارا برات اظہار کیا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ ان کی جو ایک سپورٹ تھی، فائنینشل سپورٹ تھی، اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ فائنینشل سپورٹ بند نہیں کرنی۔ اس پیک لیول کا کریکٹر جو ہے نا وہ مسلمان کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں سوچ کے دیکھیں کہ آپ کی کسی ماں بہن کے کوئی انگلی کرے تو ہم اس کو یعنی کہ زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو وہاں پہ کس پیک لیول کا اللہ نے ان کا کریکٹر سیٹ کیا تھا کہ وہ وہاں پہ بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اللہ، اگر آپ اسی بات کو پسند کرتے ہیں تو ہم کہاں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ انہوں نے پھر اتنی فائنینشیل سپورٹ جو پہلے کرتے تھے بیٹی پہ تہمت اتنی اسی طرح جاری رکھی۔ اب یہ دیکھیں یہ کریکٹر ہے، یہ جو سیٹ کیا جا رہا ہے نا، یہ کریکٹر ہے صحابہ کا کریکٹر، اس لیے پیک لیول اور اعلیٰ درجے پہ تھا۔ تو اس کے بعد ہے جی، اب یہ بڑی احکامات کے اعتبار سے بڑی گھروں کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت، کسی کے گھر میں ایسے داخل نہ ہو جاؤ حتیٰ کہ پہلے جان پہچان کرواؤ، پھر ان پہ سلام بھی کرو، پھر وہاں پہ جاؤ، اور فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو پھر اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں ایسے جانا نہیں چاہیے۔ اور ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا گناہ سمجھی جاتی ہے، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو چپ کر کے واپس نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آج اس کو لوگ بنا لیتے، لوگ جی ہمیں اس کے گھر گیا تھا، اس نے کہا جی مجھے واپس موڑ دیا. تو جب بیزی ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، تو اس نے کہا ہے کہ نہیں تو ٹھیک ہے آپ بعد میں چلے جائیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی نشانی ہے، اس کا کوئی غصہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جن گھروں میں کوئی نہیں رہتا آپ ان میں داخل ہو سکتے ہیں، جو بے آباد ہیں، ان میں کوئی بھی نہیں ہے، ویرانے ہیں، تو ان میں اگر کوئی جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں بلا اجازت کے، وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد غض بصر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. مومنین کی صفات ہے، وہ نظروں کو جھکاتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہے. یعنی کہ جو بیسیکلی جو ہے نا یہ سارے کام شروع ہوتا ہے نا وہ نظر سے ہوتا ہے. نظر کے بعد اگلے اسٹیپ بس آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلا جو کمال ہوتا ہے نا وہ نظر کا ہوتا ہے. عورتوں کو بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے الاؤ کیا کہ وہ اپنی زینت یعنی اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر سکیں. اور اپنی زینت کو اور اپنے چادر اوڑھ کے رکھیں اپنے آپ پر، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے خامد کے لیے. یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ بھی ان کا ایک محرم رشتہ دار بن جائے گا. تو یہ آگے کچھ آئی نشانیاں کن کن کے لیے آپ کرتے، بھائیوں کے لیے، بھائی کے بیٹوں کے لیے، یعنی بھانجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، ان سب کے لیے وہاں سے پردہ نہیں ہے. یا اور عام عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، یا ان کے کوئی غلام ہے ان سے بھی پردہ نہیں ہے، یا بالتابعین غیر اولی الارباء ایسا کوئی مرد ہے جسے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جینڈر جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ دوسری طرف مائل ہے، بچہ ہو یا مرد ہے ایسا لیکن اس کا جو ہے نا کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے شادی شدی والا. وہ بعض ہوتے ہیں اس طرح کے جس کو کہہ لیں ان کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے، تو ان پر بھی آپ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں کر پردہ نہیں کرتے. لم یظہروا علی عورات ایسا بچہ یا ایسا مرد جن پر عورتوں کے معاملات ظاہر نہیں ہیں. تو یہ پردے کا حکم ہے. اور اس کے بعد بوڑھی خواتین پر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کی سختی جو ہے ختم کر دی ہے. اس کے بعد بچوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے. ایسے بچوں سے ضرورت نہیں ہے جن کو ابھی عورتوں کے معاملات کا اس طرح کی چیزوں کا نہیں پتا. آج کل تو ماشاءاللہ پتہ ہی آپ کو کب پتہ چل جاتا ہے، تو ان کو تو ہم سے بھی پہلے پتہ چل جاتا ہوگا. یعنی کہ آج کل تو یہ صورتحال الٹ ہے. ایسے بچے جن کو پتہ نہیں ہے ایسے معاملات، جن کو پتہ ہے اب وہ چھوٹے، اب تو موبائل نے سارا کچھ بتا دیا، تو لہٰذا اب جو ہے نا اسی طرح کی احتیاط ہوتی ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بیڈ روم کے احکامات، یعنی کہ آپ کو جو پرسنل روم ہے نا، جو آپ کو پرسنل کمرہ ملا ہوا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے فجر سے پہلے، ظہر ٹائم اور عشاء کے بعد، تو وہ اجازت دیے بغیر اندر نہ آئے، اجازت لے اور پھر آئے. بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو سب کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ہے جی نکاح کا حکم ہے کہ نکاح کرو، جو بے نکاح ہے ان کا لوگوں کے ساتھ. اگر اور جو سب سے بڑی مسئلہ وہ بھی ذکر کر دیں، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ ہم فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. جو نکاح میں سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم کھائیں گے کہاں سے جی، وہ تو سپورٹ کہاں سے ہوگی جی، کہاں سے آئے گا، کہاں سے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بس وہی کہ اور کچھ نہیں کہا، بات یہی کی کہی وہ یہی کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا تو تم کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے لاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں کر دوں گا مسئلہ حل، بس تم نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈوڈیوں کا جب زمانہ تھا ان کے بارے میں کام آتا ہے کہ ان کو آپ کسی غلط کام میں ملوث نہ کریں. اور اس کے بعد میں یہ کہا جائے مومن مسجد اور مومن کی عظمت فی بیوت نادین اللہ ان ترفع کرو فی اسمہ، اللہ کے گھروں میں ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیحات کی جائے صبح شام. کچھ ایسے مرد ہیں جن کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی تجارت، وہ تجارت میں اس طرح نہیں پڑتے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن قیامت ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے گا. یا جزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو انہوں نے اچھے عمل کیا اس کا ان کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. ویزید الفضل، اور بلکہ ان کو زیادہ فضل، اپنے بہت زیادہ فضل سے نوازے گا، اور انہیں رزق دے گا بغیر حساب. اس کے بعد اسلامی نظام کے حوالے سے مومن اور منافق کا فرق. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مَّا أُولَٰئِكَ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، لیکن وہ اس سے پھر جاتے ہیں، پھر وہ اس بات کو یعنی عمل میں نہیں لاتے. تو وہ اصل میں کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات سے منہ موڑتے ہیں.
تو یعنی کہ صاف نظر آ رہا تو پھر ایک بندہ کہیں نہیں جو میں اندر سے مومن تو وہ مومن تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن تو وہ ہے جو اذا دعوا الی اللہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے، یحکم بینہم، کس کے درمیان فیصلہ کرنا، یقول سمعنا، وہ کہتا ہے جی سن لیا اور مان لیا، وہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ کیا ہے، کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ جس طرح آپ کبھی سڑک پہ جا رہے ہوں تو آپ کو دور سے وہ پانی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ گاڑی قریب کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہاں پانی نہیں تھا، وہ دور سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا جو نیک عمل ہے نا، ان کا یہی سلسلہ ہے. اس کے بعد ایک اور مثال بھی ہے، وہ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا عمل ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی بحری موجوں کے اندھیرے، نیچے تہوں میں اندھیرا ہے تو ان کا عمل نظر نہیں آتا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، یعنی ان کا عمل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک انسان، مثال دی جا رہی، مثال کو تھوڑا سمجھ لیں کہ ایک انسان گہرے اندھیرے کے اندر موجود ہے، سمندر کی گہرائیوں کے اندر اتنا اندھیرا ہے، تو وہاں پہ جا کے اپنا ہاتھ کو دیکھتا ہے تو ہاتھ کا نظر آنا وہاں تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، کیونکہ سب سے زیادہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے. 2-3 کلومیٹر کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ کوئی روشنی کسی طرح کی بھی موجود نہیں ہوتی، اور وہ اتنا گہرا اندھیرا کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی وہاں پہ اس اندھیرے میں جا کے اپنا ہاتھ نکال کے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا. تو اسی طرح ان کے عمل، ان کے جو اچھے عمل ہیں ان کا حساب کتاب بھی اسی طرح ہے، ان کو کیا کبھی یعنی اسی طرح ہی نظر آئیں گے قیامت والے دن، جس طرح آج اتنے اندھیرے میں کسی کو ہاتھ نہیں نظر آتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات و من فی الارض. یہ آپ پڑھ لیں گے، خود ہی پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنین کو حکومت دینے کا وعدہ، یعنی کہ اگر وہ صحیح طرح پر دین پہ قائم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں واقعتاً حکومت بھی دے دے گا. وعد اللہ نے وعدہ کیا آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے عامل صالحات، نیک عمل کیا، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ انہیں خلافت دے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبل، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت ملی. ولا یمکن اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ ٹھکانہ دے گا، جگہ دے گا، دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ اکبر. ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ان کا جو خوف ہے اللہ تعالیٰ وہ امن دے دے گا. آج جنگوں کا خوف ہوتا ہے، جب انسان شروع میں دین جب شروع ہوا تھا تو وہاں پہ بھی بڑے سارے سخت حالات رہے، جنگیں لڑنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی ریاست دی تھی. یا بدون لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. من کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، وہ اصل میں نافرمان ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے آداب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کے بلاتے ہو اس طرح رسول کو نہ بلاؤ. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اپنی زبان کو ہلکا کرتے ہیں، ذرا گھسیٹتے ہیں، یعنی کہ لفظ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو نہیں مانتے، ان کی مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو کوئی دردناک اللہ تعالیٰ عذاب دے دے. اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بات کی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان، فرقان ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق، تو یہ قرآن کا نام بھی ہے فرقان. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ فرقان کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن بھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل، پاک ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا، جو حق اور درمیان باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. الذی لہ ملک السماوات، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان، ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، ولم فی الملک، اس کی پوری بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، ایک مقرر پورے اندازے کے ساتھ. واتخذوا من دونہ آلیہ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر وہ اور معبود بنائے، لا یخلقون شیئا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اس لائق ہیں تو انہیں پہلے یہ دکھاؤ کہ ان کا کریٹر کیا ہے، انہوں نے کیا چیز بنائی ہے. جس طرح اللہ نے اولین سے کوئی چیز پیدا کی ہے، انہوں نے اس ایجاد کرنا اور ہوتی، پیدا کرنا اور ہوتی. پیدا کچھ کیا تو وہ بتاؤ، کوئی اپنی مخلوق، کوئی بندہ، کوئی جانور، کوئی کس طرح کی پیدا کی ہے تو وہ بتائیں. ایجاد تو پلاسٹک، لوہا، مٹی جوڑ کے جو مرضی بنا لو، وہ ایجاد ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی. پیدا کچھ کیا تو وہ دکھائیں. لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ الٹا یہ ہے کہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جب اللہ نے انہیں خود بنایا، پیدا اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. تو ایک خود جو
کسی خالق کے راستے سے دنیا میں آ رہا ہے تو وہ معبود بننے کی پاور کیسے لے سکتا ہے؟ اس کے بعد اتھارٹی ولا یملکون، اچھا اس کے بعد ایک اور لوجیکلی دلیل ہے، ولا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اپنے آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو یہ اللہ کے علاوہ ان کو یعنی کہ اتھارٹی ہے کہ ان کی یہ مطلب کہ معبود بن سکتے ہیں؟ یہ ساری لوجیکلی دلیل ہے. اللہ ولا یملکون موت، اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی حیات، اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہے کوئی. ان کے پاس وہاں پہ پاور نہیں ہے کہ اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکے. ولا نشورا، اور نہ ہی اٹھائے جانے کا، جس دن قیامت دن اٹھایا جائے گا اس دن کا بھی ان کے پاس کوئی پاور اتھارٹی نہیں ہے. جب اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں تو خالق جو ہے نا، یہ کون سا خالق ہے بھائی جس کے پاس کوئی پاور ہی کوئی نہیں ہے؟ ایسا خالق نہیں ہوتا. خالق وہی ہوتا ہے جس کے پاس فل پاور اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کسی کے نیچے نہیں ہوتا، وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. وہی خالق ہوتا ہے جو خود کسی کی مانتا ہو، وہ اس کو خود پیدا کیا گیا ہو، وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، اپنی موت پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو پھر کیا، پھر مطلب اس کو خالق سمجھنا یا اس سے کوئی ایسی امید رکھنا کہ وہ ہماری کچھ کر سکتا ہے ہمارے لیے، تو یہ فضول کام ہے. یہ تو عقل میں نہیں آتا، تو دین کیسے اسے مان لے گا؟ اور آخری بات قرآن کے متعلق کہی جا رہی ہے، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ سناتا ہے نا، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. یہ قرآن کے بارے میں کافروں کا نظریہ ہوتا تھا اس وقت کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے جو اس نے لکھوا لی ہیں اور صبح شام پڑھی جاتا ہے. آج بھی لوگ کچھ اس طرح کا کریکٹر اختیار کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، جبکہ یہ حق ہے، سچ ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے. یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. جو اس کو جس اعتبار سے دیکھے گا قرآن اس کے لیے اسی اعتبار سے ہو سکتا ہے. کوئی دموں کے لیے پکڑ لے گا، دموں کے لیے ہو جائے گا. کسی کے لیے ہدایت کے لیے پکڑے گا، ہدایت ہو جائے گی. کسی کے نور بننا چاہتا ہے اپنے لیے، نور ہو جائے گا. کسی کو جو جس کام کے لیے اسے پکڑے گا وہ اسی کا فائدہ دے دے گا. یہ قرآن کی ایک معجزہ ہے، یہ اپنے اندر ایسا معجزہ ہے، تم جس نظر سے اس کو دیکھو گے اسی طرح کا نظر اختیار کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس کو نازل کیا اس نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کی سری پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. انہ کان غفور رحیم. یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں تو دنیا میں ہی تھے نا، وہ تو دنیا میں گزر چکے ہیں. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جس نے نازل کیا وہ آسمانوں کے اور زمینوں کے دونوں کے راز جانتا ہے. یعنی وہ جو کہانیوں کا تعلق تو یہی ہے نا کہ پہلے لوگ جو تھے ان کی زندگی کیا تھی، ان کا اعمال اور کریکٹر کیا تھا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم صرف اس کی بات کر رہے ہو کہ یہ کس سے کہانیاں ہیں جو آج سے پہلے لوگ ہیں ان کی. تو یہ بات سنو کہ یہ اللہ تعالیٰ جس نے نازل کیا وہ صرف ان کو ہی نہیں، ان کے حالات نہیں جو ان سے پہلے لوگوں سے ان کی نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے جتنے راز ہیں ان سب کو جانتا ہے. تو جب وہ اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر وہ یہ جو پہلی لوگوں کے قصے کہانیاں جو تم بنا رہے ہو اسے، اگر اس نے وہ بتائی ہیں تو وہ کیا وہ سچ نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے جو سارا کچھ جانتا ہے، اگر اس نے اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ قصے بتائے ہیں، ان لوگوں کے جو پہلے تھی امتیں، کس طرح ان کا کریکٹر تھا، کس طرح وہ کرتے رہے، ان کے کیا اعمال تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بتا رہا ہے. اس نے صحیح بتائی ہیں وہ ان کے بارے میں. کسی ایسے نے نہیں کہ کسی ایسی اتھارٹی نے نہیں یہ بات کی ہے جس کے پاس پتہ ہی نہ ہو، جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے. جب آپ خالق مان لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ آ ہی نیچے جاتے ہیں کہ آپ تو ماننا ہی پڑے گا نا کہ اس کے پاس تو سارا کچھ ہے. تو جس کے پاس سارا کچھ ہے وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے. تو اس نے ہی کہی ہے نا، تو پھر اس کا بتایا ہوا کیسے جو ہے نا ڈینائی کر سکتے ہیں یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ بس یہ اسی طرح کس سے کہانی تو تب ہوتی ہے نا کہانیاں، مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہوئے نہیں تھے لیکن بس جی سنائے جا رہے ہیں. قصے تو خیر مطلب کہ وہ جو قصے تو وہ قصے تو ہوئے ہوتے ہیں نا، کہانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوئے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا کر رہے ہیں کہ جب وہ ہوئے تھے تو پھر تو قصے تو ہے نا، پھر ان سے تو سبق لیا جا سکتا نا. تو اس کا اعتبار اللہ تعالیٰ نے پھر لوجیکلی دیا بیسیکلی. تو اس کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہو گیا. نہیں جی کلاس لمبی بھی ہوگی، بیس بھائی آخر پہ آتا ہے نا اس لیے لمبی. فلان بند کر دے ریکارڈنگ.